मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। اے خداوند تم उसका 14 बाब 27 تا 31 आयत। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूँ, अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है उसी तरह मैं नहीं देता। तुम्हारा दिल न घबराए और ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझे प्यार करते तो तुम खुश होते कि मैं बाप के पास जाता हूँ, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है और अब मैंने तुमसे इसके होने से पेशतर कह दिया है, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ। अब से मैं तुमसे बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है, उसका मुझ में कुछ नहीं, लेकिन ये इसलिए होता है कि दुनिया जाने कि मैं बाप को प्यार करता हूँ और जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया है मैं वैसा ही करता हूँ। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, ये पाश के अयाम हैं, ईस्टर के अयाम हैं, और ये ईस्टर का 5वां हफ्ता और आज हम मंगल की इबादत में शामिल हैं। ये अयाम हमें ज़िंदगी की दावत देते हैं और मसीह खुदावंद जिसने मौत पर फतह पाई है उस पर ईमान की दावत देते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में मसीह खुदावंद पर ईमान रखें। उसने कब्र और मौत पर फतह पाई। ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस आते हैं, ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं। मसीह खुदावंद की ज़िंदगी हम सब को दावत देती है कि हम हमेशा अपने मसीह खुदावंद की पैरवी करें, उसकी ज़िंदगी पर गौर करें कि उसने जान देकर हमें बचाया है, साबित कदम रहकर, मुश्किलात में वफादार रहकर बाप का जलाल ज़ाहिर किया है, और बाप उसके मिशन से, उसकी ज़िंदगी से, उसके कामों से खुश है, क्योंकि उसने सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ अपने बाप की मर्ज़ी को अवलियत दी है। दुखों में भी, तकलीफ़ों में भी साबित कदम रहा है और वफादार रहा है। याद रखें, दुखों के बाद, तकलीफ़ों के बाद जलाल है, दुखों तकलीफ़ों के बाद कामयाबी है, दुखों तकलीफ़ों के बाद खुशी है, दुखों तकलीफ़ों के बाद बरकत है, दुखों तकलीफ़ों के बाद इनाम है। मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों को ये नसीहत करते हैं कि अगर कोई मेरा शागिर्द बनना चाहता है तो वो सलीब उठाए। सलीब दुख का निशान है, सलीब जो है वो तकलीफ़ों का निशान है। सलीब जो है किसी को पसंद नहीं है। दुख हैं, परेशानियां हैं, अज़ियतें हैं, तकलीफ़ें हैं। यीशु मसीह ने कहा जो कि मेरा शागिर्द बनना चाहता है फिर दुखों के लिए वो हमेशा तैयार रहे, परेशानियों के लिए उसमें वफादार रहे। यह यीशु का शागिर्द बनना, दुखों में वफादार रहना, साबित कदम रहना है। और मकाश किताब में लिखा है कि जान देने तक वफादार है, यानी दुखों में, तकलीफ़ों में जान देने तक वफादार है तो इसका इनाम क्या है? ज़िंदगी का ताज। वफादार रहने में इनाम है, बरकत है, कामयाबी है कि ज़िंदगी के हालातों में खुदा के साथ वफादार रहना है कि खुदा मुझे जानता है। जिस तरह हमने पिछले हफ्ते में गौर किया अच्छे चरवाहे पर, जिसमें मसीह खुदा ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। यीशु हमें जानता है, हमारे हालात, हमारी परेशानियाँ, हमारे दुख, हमारी ज़रूरतें, हमारी नाकामियाँ, हमारी कामयाबियाँ, हमारे सारे कामों के बारे में यीशु जानता है, क्योंकि वो खुद फरमाता है
کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اب انہیں کیا درکار ہے، کیا چاہیے، وہ جانتا ہے انہیں بچانا، وہ جانتا ہے ان کی مدد کرنا۔ یاد رکھیں، یسوع ہمیں جانتا ہے، ہمیں بچانا، ہماری مدد کرنا، اور کبھی مایوس نہ امید نہ ہو۔ اس ہفتے میں بھی یسوع سے تمہارا دل نہ گھبرائے۔ کیوں؟ کیونکہ مسیح خداوند نے موت پر فتح پائی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمیں جانتا ہے، ہماری زندگی کے حالاتوں کو جانتا ہے، ہماری زندگی کے مسئلوں کو جانتا ہے، پریشانیوں کو جانتا ہے، تو ہم اس پر ایمان رکھیں، ثابت قدم رہیں دکھوں تکلیفوں میں کہ خداوند جو ہے اس نے صبر کیا، ثابت قدم رہا، وفادار رہا۔ اور شاگرد کا مطلب جو ہے وہ کمٹمنٹ ہے، وفاداری ہے، ثابت قدمی ہے۔ شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کی باتوں کو سنتا ہے اور اپنے استاد کے کہنے پر عمل کرتا ہے اور اپنے استاد سے سیکھتا ہے اور اپنے استاد کو فالو کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم یسوع کے شاگرد ہیں، تو ہمارا استاد ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ شاگرد کا کام ہے اپنے استاد کی سننا، تو استاد کہتا ہے کہ ہمیشہ وفادار رہیں، دکھوں میں وفادار رہیں، ثابت قدم رہا، اور دکھوں کے بعد جلال ملا۔ زندگی دکھوں سے خالی نہیں ہے، زندگی میں دکھ اور سکھ دونوں زندگی کا حصہ ہیں، زندگی کا حصہ ہیں۔ تو ہم ہمیشہ جو ہے، کوئی بھی انسان جو ہے اپنے لیے دکھ نہیں مانگتا، پریشانی کوئی نہیں مانگتا، ہر کوئی خوشی مانگتا ہے، کامیابی مانگتا ہے، مگر یہ زندگی کا حصہ ہے۔ خوشی میں شکر گزار رہو، جب کامیابی ملے، خوشی ملے تو خدا کا شکر ادا کریں، اگر مشکل پریشانی ہو تو خدا پر بھروسہ رکھیں اور خدا بچائے گا۔ پطرس پر مشکل آئی، ڈوبنے لگا، اس نے کہا استاد مجھے بھی حکم دے کہ میں بھی پانی پر چل کے تیرے پاس آؤں، تو یسوع نے کہا پانی پر چل آ میرے پاس۔ وہ جانتا تھا، یسوع جانتا تھا، اور وہ یسوع کو دیکھ رہا ہے۔ ایک وقت آیا، نیچے دیکھا اور دل میں شک آیا، ڈوبنے لگا۔ کیا اس نے کہا ہے خداوند مجھے بچا؟ تو کیا خدا کے ہاتھ نے اسے بچایا؟ نہیں، خدا نے بچایا، کیونکہ یسوع جانتا تھا۔ یسوع ہماری زندگیوں کو جانتا ہے، ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے۔ یاد رکھیں، یسوع ہمیں جانتا ہے، ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، ناکامیوں کو جانتا ہے۔ تو پطرس نے ساری رات محنت کی ہے، کچھ نہیں پکڑا، جال خالی ہیں۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ اب میرے کہنے پر جال ڈال۔ تو ایک دم بہت زیادہ مچھلیاں آ گئیں۔ یسوع جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی میں ہمارے جال خالی رہیں گے اگر یسوع کے بغیر محنت کریں گے، تو ہمارے جال بھر جائیں گے جب یسوع ہمارے ساتھ ہوگا۔ یسوع کے بغیر جال خالی رہیں گے زندگی میں، مگر یسوع کے ساتھ جال بڑے ہوں گے۔ جب یسوع ان کے ساتھ تھا تو انہیں برکت ملی۔ ناکامی تھی ان کی زندگی میں، مگر انہوں نے یسوع کے کہنے پر، یعنی یہ یسوع کے کہنے پر عمل کرنا ان کے ایمان و بھروسے اور توکل کو ظاہر کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی، آج کی پہلی تلاوت میں بھی پولس جو ہے اس کا یسوع پر ایمان ہے، یسوع پر ایمان ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یسوع سے پیار کرتا ہے۔ اب یسوع کا گواہ اور یسوع کی گواہی دیتا ہے، یسوع کی پیروی کرتا ہے، یسوع کے بارے میں منادی کرتا ہے، خوشی بانٹنے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے ہر علاقے اور گاؤں میں جا رہا ہے۔ لوگوں نے اسے سنسار کیا، پتھروں سے مارا کہ وہ یسوع کا کلام سنانا جو ہے وہ رک جائے، بند کر دیں۔ اسے پتھروں سے سنسار کیا گیا اور چھوڑ کر چلے گئے، یہ سمجھ کر کہ یہ مر چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تو یسوع کا نام لینے میں، یسوع کی پیروی کرنے میں مشکلاتیں آئیں، پتھر کھانے پڑے، سنسار کیا گیا، اسے مارنے کی کوشش کی گئی، ایون کہ اسے وہ مار کر اپنی طرف سے چلے گئے کہ یہ اب مر چکا ہے، پتھروں سے مارا انہوں نے۔ اور ایک دم
دوبارہ وہ اٹھتا ہے جب شاگرد آتے ہیں، انہیں قوت ملتی ہے. وہ تکلیفوں میں کیا کرتا ہے؟ یسوع کا نام لیتا ہے، اور یسوع کے نام کا اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی زندگی میں مشکلاتیں آتی ہیں. مگر خدا مشکلاتوں میں کیا کرتا ہے؟ سنبھالتا ہے اور مضبوطی بھی عطا کرتا ہے، دلیری بھی عطا کرتا ہے، ان میں سے نکالتا بھی ہے. تو خدا نے اسے دوبارہ برکت دی، اور پھر دوبارہ سے وہ یہ ہے کہ یسوع کا شاگرد تھکتا نہیں ہے اور نہ ہی گھبراتا ہے اور نہ ہی پریشان ہوتا ہے. یسوع نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے. تو اتنی مشکلاتوں کے باوجود نہ وہ گھبرایا ہے، نہ پریشان ہوا، نہ وہ تھکا ہے. ایون کہ سنسار ہونے کے بعد فوراً اس نے جو ہے دوبارہ سے منادی کرنا شروع کر دی، دوبارہ سے اس نے یسوع کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیا. یعنی وہ اس مشن سے تھکا نہیں ہے. اس نے سوچا بھی نہیں کہ میں تو یسوع کے بارے میں منادی کرتا ہوں، میری زندگی میں مشکلاتیں ہیں. نہیں، وہ جانتا ہے کہ یسوع جو ہے اس نے موت پر فتح پائی ہے، موت پر فتح پائی ہے، اور مجھے بھی برکت اور کامیابی دے گا. میرا تو بھروسہ اس پر کسی انسان پر نہیں ہے، یسوع پر بھروسہ ہے. تو یسوع سے دوبارہ سے برکت دیتا ہے. یعنی یسوع کے شاگرد کی زندگی مشکلاتوں سے خالی نہیں ہے، مگر وہ دلیر اور مضبوط ہوتے ہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، نہ پیچھے ہٹتے ہیں، نہ مایوس اور نہ امید ہوتے ہیں، بلکہ وہ لگاتار اپنے خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ رکھتے ہیں، لگاتار مسلسل بھروسہ رکھتے ہیں اور جڑے رہتے ہیں. جو مشن ہے، جو فوکس ہے، وہ کرنا ہے. یسوع نے جو کام دیا وہ کرنا ہے، جو میری زندگی سے چاہتا ہے وہ کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ یسوع میرے ساتھ ہے. تو ہم کبھی بھی زندگی میں مایوس اور پیچھے نہ، زندگی میں اچھے کاموں کے لیے مشکلاتیں تو آئیں گی، مگر اچھے کاموں کے لیے کبھی پیچھے نہیں رہے کہ خداوند ہی میری مدد کرے گا، وہ میرے ساتھ ہوگا، مشکل میں بھی ساتھ ہوگا، پریشانی میں بھی ساتھ ہوگا. تو ہم زندگی میں کبھی پیچھے نہ ہٹیں، مایوس اور نہ امید نہ ہوں، بلکہ خدا پر آگے بڑھتے ہیں. اور وہ کیا ہوا؟ دوبارہ سے آگے بڑھا. تو جب کبھی زندگی میں مایوسی نہ گے، چھڈو جی، رہن دو، کوئی اور کام کرنے ہاں، رہن دو، چھڑ دو. مگر دیکھیں اس نے نہ چھوڑا ہے اور نہ ہمت ہاری. کیا ہم کبھی کوئی مشکل آتی ہے، دعا نہیں سنی گئی، مایوسی مل گئی ہے، ناکامی مل گئی ہے، کیا راستہ بدل لئیے، خدا تے بھروسہ کرنا بند کر دیے؟ نہیں، بلکہ ہمیشہ خدا تے بھروسہ ایمان رکھیے، خدا دے نال جڑے رہیے. خدا دے نال جڑے رہاں گے تے کامیابی ملے گی. نہ تے اپنے راستے بدلاں گے، نہ اپنی سوچ بدلاں گے، نہ اپنے کام، بلکہ خدا دے نال چلنے ہیں تے خدا دے نال چلنا ہے. خدا تے بھروسہ رکھیا تے خدا تے بھروسہ رکھنا ہے. خدا دے کام کرنے تے خدا دے کام کرنے نہیں. اچھے کاماں واسطے ڈرنا نہیں تے گھبرانا نہیں تے نہ ہمت ہارنی، بلکہ مسلسل. اور جو مسلسل خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں نا، خدا انہیں سنبھالتا اور بچاتا ہے. اور دیکھیں اس کی زندگی میں وہ جانتا ہے کہ میں نے ثابت قدمی رہنا ہے، ڈگمگانا نہیں ہے، اور خدا مجھے دلے. اور اس نے اتنے بے شمار لوگوں کے پاس خدا کا کلام لے کر گیا، بے شمار لوگوں کے لیے وہ روشنی بنا، بے شمار لوگوں کے لیے وہ زندگی بنا، بے شمار لوگوں کے لیے وہ خوشی بنا، بے شمار لوگوں کے لیے وہ برکت بنا. تو آج ہم بھی یاد رکھیں، مشکلاتوں کے بعد ہی آپ بے شمار لوگوں کے لیے زندگی بن سکتے ہیں. زمین کہے کہ میں تکلیف کا سامنا نہیں کروں گی تو کبھی بھی اناج پیدا نہیں کر سکتی. زمین کو پھل دینے کے لیے، اناج پیدا کرنے کے لیے اس میں ہل چلانا پڑتا ہے، اسے مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے. اگر زمین کہے کہ میں تکلیف بھی برداشت نہ کروں، مجھ پر ہل نہ چلایا جائے، تو پھر کبھی بھی اناج اور پھل نہیں دے سکتے. اسے جو ہے مشکلاتوں کے بعد ہی وہ پھل دیتی ہے اور اناج پیدا کرتی ہے. ہمیں بھی بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی مشکلاتوں کے بعد، بڑی سٹرگل کے بعد انسان کو کامیابی ملتی ہے. تو ہمیں ہمیشہ مسلسل ہمت نہیں ہارنی اور آگے بڑھنا، لگاتار خدا کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے. ایک بار دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، کامیاب لوگ ہیں، یاد رکھیں ان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ وہ زندگی میں بے شمار دفعہ فیل ہوئے، بے شمار دفعہ ناکام ہوئے، مگر انہوں نے کہا ہر ناکامی سے انہوں نے سیکھا ہے، ہر ناکامی سے انہوں نے سیکھا ہے اور ہمت نہیں ہاری. یاد رکھیں جتنی بار ناکامی ہوگی اس سے ایک نیا تجربہ ہوگا، نئی بات سیکھیں گے. ناکامیوں سے ہم سیکھتے ہیں، یاد رکھیں. تو ہمیں ہمیشہ جب انسان ہر ناکامی سے سیکھے گا تو ایک دن دنیا کا کامیاب شخص ہوگا. تو ہم
ناکامیوں سے گھبرا کر بیٹھ نہیں جانا، لو جی ناکامی ہو گئی ہے ہن دوبارہ محنت نہیں کرنی، ورنہ وہ ناکامی نے آپ کو ایک نیا راستہ دکھایا ہے، نیا سٹیپ دکھایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ایسے نہیں، کسی اور طریقے سے بھی کریں گے تو ہوگا، ایسے کرنے سے نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے سکھایا کہ دوبارہ ایسا کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی، یہ نہیں کرنا دوبارہ، یہ سکھایا اس نے کہ یہ دوبارہ نہیں کرنا، اس میں ناکامی ہے۔ تو ہر ناکامی ہمیں سکھاتی ہے، تو ہمیں ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا اور کام۔ آج کے انجیل پاک میں مسیح خدا نے کہا کہ میں تمہیں سلامتی دیتا ہوں۔ یہ خوبصورت تحفہ مسیح خداوند نے مردوں میں سے جٹنے کے بعد جو ہمیں خوبصورت تحفہ دیا تھا نا، وہ سلامتی کا ہے۔ تو آج دنیا میں ہر انسان کو سلامتی چاہیے۔ کسی کے پاس ذہنی سکون نہیں ہے، کسی کے پاس گھریلو سکون نہیں ہے، کسی کے پاس کام کا سکون نہیں ہے، کسی کے پاس صحت کا سکون نہیں ہے، تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ سلامتی اور امن اور سکون چاہ رہے ہیں۔ ہر کوئی انسان کی زندگی یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں امن اور سلامتی ہو، خوشی ہو، زندگی ہو۔ کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی بے روزگاری سے پریشان ہے، کوئی خاندان سے پریشان ہے، کوئی ذمہ داریوں سے پریشان ہے، کوئی زندگی سے پریشان ہے، کوئی زندگی کے حالات سے پریشان ہے، کوئی ناکامیوں سے پریشان ہے، تو بے شمار چیزوں سے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں سلامتی دیتا ہوں۔ تو شاگرد بھی پریشان تھے، کیا کریں؟ پریشان تھے زندگی کے حالاتوں سے کہ ہمارا استاد جو ہے اسے مار دیا گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ پریشان تھے کہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، پریشان تھے کیا کریں؟ تو یسوع نے ان کی پریشانی خوشی میں بدل کے ایک دم تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ تو ہمارے حالات کوئی اور چیز نہیں بدلے گی، یسوع کی صرف سلامتی بدلے گی۔ جب یسوع کی سلامتی ہوگی تو پھر حالات بدلیں گے۔ یسوع نے تمہیں سلامتی، ایک دم سارے شاگردوں کی زندگیاں بدل گئی، ان کا غم خوشی میں بدل گیا۔ یسوع نے کہا جو دنیا سلامتی دیتی ہے نا، خوشی دیتی ہے کام، تو وہ تو عارضی ہوتی ہے، دنیاوی ہے، مگر جو یسوع کی سلامتی ہے نا، وہ ہماری زندگی میں ریئل حقیقی خوشی جو ہے، جو ہماری انر جوائے ہے وہ ملتی ہے، اندرونی خوشی وہ یسوع سے ملے گی۔ دنیا کی چیزیں ہمیں جو ہے وہ عارضی خوشی دیں گی، مگر حقیقی خوشی جو ہے، پرسکون زندگی جو ہے، وہ صرف یسوع ہی دے سکتا ہے۔ ریئل حقیقی خوشی جو ہے، جس سے ذہنی سکون، برکت ملے گی اور جو کامیابی۔ تو یسوع ہمیں سلامتی دینا چاہتا ہے، تو صرف یسوع سے ہی سلامتی ملتی ہے۔ اے خدا مجھے ذہنی سکون اور سلامتی عطا کر۔ میرے گھر میں سلامتی نہیں ہے، میرے گھر میں سلامتی عطا کر، میری زندگی میں سلامتی عطا کر، میرے روزگار میں سلامتی عطا کر، میرے خاندان میں، رشتہ داروں میں۔ تو ہمیں یسوع کی سلامتی چاہیے۔ جس کے پاس یسوع کی سلامتی ہے نا، وہ انسان خوشحال ہے۔ اگر سب کچھ ہے، یسوع کی سلامتی نہیں ہے تو پریشان رہیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان ہیں، کیونکہ ان کے پاس سلامتی نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے۔ تو یسوع کی سلامتی جو ہے ہماری سارے کاموں میں، رشتوں میں بھی، خاندانوں میں بھی، زندگیوں میں بھی، اور سارے کاموں میں۔ کیا خدا مجھے تیری سلامتی چاہیے تاکہ میں ہر جگہ جو ہوں امن سے زندگی اور سکون سے زندگی گزاروں۔ ذہنی سکون نہیں ملتا، کچھ بھی کر لے سکون نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع کی سلامتی نہیں ہے زندگی میں۔ جتنی بھی محنت کر لیں گے ذہنی سکون نہیں مل رہا۔ کیوں؟ یسوع کی سلامتی، ریئل میں ہمیں یسوع کی سلامتی ہے تو بھی سب کچھ ہے۔ تو آئیں خدا سے فضل و برکت مانگے، خدا مجھے اپنی سلامتی دے تاکہ میری زندگی میں خوشی ہو، برکت ہو، امن ہو اور خوشحالی ہو، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔